أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन मेरी तरफ वही की गई है कि बिलाशुबा तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो क्या तुम फर्माबरदार बनते हो? फिर भी अगर वो मुंह मोड़े तो आप फरमाएं कि मैं तुम्हें बराबर इत्ला कर चुका हूं और मैं नहीं जानता कि जिसका तुमसे वादा किया जाता है आया कि वो करीब है या दूर है, यानी क़यामत करीब है या दूर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यकीनन अल्लाह ताला बुलंद आवाज से की हुई बात को जानता है और वो जानता है जो तुम छुपाते हो। और मैं ये भी नहीं जानता कि शायद वो तुम्हारा इम्तिहान है या एक मुद्दत तक कुछ फायदा उठाना है। पैगंबर ने कहा, ए मेरे रब, हक के साथ फैसला फरमा। और हमारा रब वसी रहमत वाला, जिससे मदद मांगी जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल हज का आगाज होता है, कुरान में 22वें नंबर पर है। मदनी सूरा है, 103 नंबर पे है। नजूल के एतबार से 10 रुकू हैं और आयत इसकी 78 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगों अपने रब से डरो। यकीनन क्यामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। यानी क्यामत के दिन एक बहुत जबरदस्त किस्म का जल्जला आएगा। ये जल्जला कैसे, जैसे सूर जो जो सूर है वो फूंका जाएगा, सूर को फूंकने की वजह से बहुत जोर से वाइब्रेशन होगी। उस वाइब्रेशन के सबब ये जल्जला आएगा और सारे के सारे सब के सब चीजें तहस नहस हो जाएंगी, पहाड़ उखड़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो अपने रब से डरो। यकीनन क्यामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली उससे गाफिल हो जाएगी, अपनी औलाद से गाफिल हो जाएगी। यानी एक बहुत अहम बात कि जैसे ही माँ जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक निज़ाम ऐसा है कि जाहिर है मिल्क फीड करवाने वाली माओं का दूध जिस तरह से आ जाता है और उनको फील होता है कि अब उन्हें वो अपने बच्चे को दूध पिलाना है, और वो तकलीफ माँ भी महसूस करती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर दूध पिलाने वाली उससे गाफिल हो जाएगी जिससे उसने दूध पिलाया, यानी वो अपने उस दूध पिलाए हुए बच्चे से गाफिल हो जाएगी। और हर हामिला अपना हमल डाल देगी, गिरा देगी, और आप लोगों को मदहोश देखेंगे, हालांकि वो मदहोश ना होंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अजाब ही बहुत बड़ा और बहुत सख्त होगा, जिसको देखकर हर कोई ही मदहोश नजर आएगा। और लोगों में से है जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के झगड़ा करता है, यानी इनको इल्म कुछ नहीं है अल्लाह के बारे में, और फिर भी ये झगड़ रहे हैं। और हर सरकश शैतान के पीछे चलता है दुनिया में, उसके लिए लिख दिया गया है कि जो भी उसे दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उसे गुमराह कर देगा और उसको भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाएगा। ए लोगों, अगर तुम उठाए जाने के बारे में शक में हो तो यकीनन हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी पूरी शक्ल बनाई गई। गोश्त का लोथड़ा, और फिर आप छोटा सा बच्चा, एक वो जब बच्चा बनता है एक उंगली के बराबर भी जब होता है, तब भी अल्लाह ताला उसको शक्ल दे देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी पूरी शक्ल बनाई गई, गोश्त की बोटी के साथ ही अल्लाह ने उसको शक्ल बना में तब्दील कर दिया। और जिसकी शक्ल नहीं बनाई गई ताकि हम तुम पर वाज़ेह कर दें, यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने शक्ल बनाए बगैर ही मिसकैरेज हो गया, उसकी बात भी अल्लाह ने कह दी ताकि हम तुम पर वाज़ेह कर दें। और हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराते हैं, माँ के पेट के अंदर ठहराते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे की सूरत निकाल लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से कोई ऐसा है जिसको वफात दे दी जाती है,
کم ہی عمر میں دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بڑھاپے کی ارذل عمر ہے جس میں انسان اپنی زندگی کا سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یادداشت بھول جانا اور اپنا اپنا ہوش و حواس کھو دینا، یہ سب سے بڑی مشقت اور سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بدترین عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگاتی ہے، ہر طرح کے خوبصورت اور رسیلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ یعنی کہ کوئی علم نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی کس طرح سے جھگڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو جانتا نہیں، معلوم نہیں جس کو، تو وہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑ سکتا ہے؟ علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے کیا بحث کرے گا؟ آج ہم بہت آسانی سے کسی کے ساتھ بحث کر لیتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، حالانکہ ہم خود بھی کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ ایک میں مثال بیان کرنا چاہوں گی کہ کچھ کچھ لوگ بس کچھ ایک کتاب اٹھا لیتے ہیں، صرف ایک کتاب، حالانکہ اس کتاب کو بھی انہوں نے مکمل نہیں پڑھا ہوتا، اور وہ پورا کا پورا منصب سنبھال لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو علم دینے کے لیے۔ جیسے اگر کوئی جس طرح سے کہ ایک فضائل اعمال کتاب ہے وہ اٹھا لی، اور وہ بس ان کو لگتا ہے کہ بس ایک فضائل اعمال ہی کتاب ہے جس کو پڑھ کے آپ پورا کا پورا دین سمجھ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بعد آپ جب رجوع کریں گے تو وہ قرآن کے بعد آپ حدیث کی طرف جائیں گے۔ پہلا پہلا جو سورس ہے وہ علم کا، وہ قرآن ہے۔ ہم قرآن کے آگے کسی بھی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اس کے بعد قرآن کے بعد ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو ہم حدیث کے بعد اگر کسی اور کتاب کو اٹھا کر شروع کر دیں کہ نہیں ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہمیں پورے دین کا علم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض اور لازم ہے۔ جو انسان مسلمان ہے تو اس کو اپنے علم کا، اپنے دین کا ہی معلوم نہ ہو تو ہمارا دین پھر وہ کس کام کا؟ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، دور دور ہی کھڑا رہتا ہے، دین کے قریب نہیں آتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، اسے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھایا۔ یہ کھلا خسارہ ہے جو بہت بہت اس کو خسارے میں ڈال کر اس کو بالکل مفلس بنا دے گا۔ مفلس کیا کہ ہر طرح کی نیکی سے محروم کر دے گا۔ دنیا میں وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے بغیر ہی دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، لیکن وہ دکھاوا تھا، تو دنیا میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑا مالی طور پر، اور آخرت میں اس کے پاس کوئی عمل نہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق تو بڑھاتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے، اس انسان کے لیے فرشتے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ اب وہ ان کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، صالحین، سب کے سب رمضان کے دنوں میں صدقہ کرنے میں بہت زیادہ آگے آتے تھے، اور رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لوگ مشغول ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تو ایک صحت مند جسم کے ساتھ،
کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اس لیے مدد کی جاتی ہے، لوگوں کی راشن دیا جاتا ہے یا ان کو ہم کھانا دیتے ہیں، وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ کے پیچھے پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ بھی عبادت وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بہترین اجر عطا کرے گا۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے، اور یقیناً وہ برا ہی رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے، یعنی کہ وہ پھندا لگا لے خود کو، کہ وہ رسی کو دراز کر لے۔ اور کیا ایسا ہے کہ وہ جو وہ چاہتا ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ جائے اور وہ دیکھے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی ہر ہر چیز کو دیکھے؟ کیا وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی بھی چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا وہ آسمان میں چڑھ سکتا ہے؟ انسان نے راکٹس اور ایروپلینز اور سب کچھ بنا لیے، تو کیا انسان اوپر چڑھ چڑھ کر جا جا کر بھی کیا آسمان کی بلندیوں تک چلا جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے راکٹس میں چلا جاتا ہے؟ تو کیا انسان آسمان پر چڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی؟ سارے لوگ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں، آسمان کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کیا؟ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ بہت سے لوگ بھی، ساروں کو لوگوں کو نہیں کہا، اور بہت سے ثابت ہو چکا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب اللہ تعالیٰ کا ثابت ہو چکا کہ ان پر لازمی عذاب آئے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دو جھگڑے والے گروہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ دو گروہ کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اب یہ وہ کون سے گروہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ دو جھگڑے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، یعنی کہ ان کے ناپ کے، ان کے سائز کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، لباس آگ کا پہنایا جائے گا، اور پھر کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر سے سروں سے ان کے ڈالا جائے گا۔ یہ در حقیقت دو گروہ تھے، دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ فرقے ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں ایک فرقہ جو ہے وہ گمراہ ہونے والا تھا اور دوسرا فرقہ مسلمان ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی قائل ہیں، جبکہ دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ تو اسی معاملے میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آ جاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دو گروہوں کے بارے میں ذکر کیا کہ دو گروہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ جو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے، آگ کا لباس کاٹ دیا، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے وہ سب پگھلا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دی جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں،
اور وہ اس میں انہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور تم آگ کا مزہ چکھو، اس آگ کا مزہ جس سے تمہیں بار بار ڈرایا گیا، لیکن اس پر تم نے کان نہیں دھرے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی کھول کر بیان کر دیا، اور پھر جنت کا بھی نظارہ دکھا دیا کہ وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کلمہ کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ مکہ اور خانہ کعبہ کے اندر کوئی باہر والوں کو زیادہ اہمیت ہے یا اندر والوں کو، وہاں کے رہائشیوں کو زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں لوگ برابر کے ہیں، اور جو شخص کجروی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی کہ کوئی بھی کعبہ کے اندر کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی دل میں حسد کرے گا۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان آیا تھا تو اس وقت پھر خانہ کعبہ زمین پر موجود نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہوا، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی۔ اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یعنی کہ وہ مسافت ایسی ہوگی کہ ظاہر تھکا دینے والی مسافت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حج نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور جو اس نے انہیں عطا فرمائے سو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہیں کہ صرف خود ہی کھاؤ بلکہ تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں۔ اپنا میل کچیل دور کریں یعنی کہ اپنے گناہوں کو پاک کریں استغفار کر کے، اور اپنی نظریں پوری کریں، اور یعنی کہ پھر احرام اتار دیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ وہ حج کا پورا کر لیں پھر احرام اتار دیں اور غسل کر لیں اور اپنی نظریں پوری کریں، قربانی کر دیں، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ آخر میں جو آخری حج کا وہ رہ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو آخری طواف کعبہ کرنا پڑتا ہے، تو خوب طواف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ لے کر جائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر واپس لے کر جائے۔ یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، یعنی کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ جو بتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں، یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے، یعنی وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کی تقویٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو تقویٰ نصیب کیا۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ یعنی اب جو تم نے اللہ کے لیے حج کے بعد جو حلال کرنا ہے جانور، وہ اللہ کے قدیم گھر یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس وہاں پر جا کر وہاں پر اس حدود کے اندر حلال کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپایوں اور پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھی ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں اے نبی۔ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ نے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہا کہ ان کو خوشخبری دے دیں۔ کن کو؟ ان لوگوں کو مزید بیان کیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو سنتے ہی کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے وہ اس پر صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے، اور تمہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ بندھے گھٹنا گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ جو اونٹ ہے نا، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا۔ قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا کوئی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا اس گوشت کا قربانی کا کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیت پہنچتی ہے جو تقویٰ کے ساتھ تم نے نیت کی۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں اے نبی، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دور کرتا ہے، ان کے گناہوں کو دور کرتا ہے جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں مزید بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہم خواتین میں ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا جن لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے، بھلائی کرنے کا، اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے تمام قوم نوح اور عاد اور سمود والے بھی ایسے ہی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور لوط اور اہل مدین والوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو میں نے ہمیشہ سے ڈھیل دی ہے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جن کو ہم نے بیکار چھوڑ دیا ہے، کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ نے کنووں کو بیکار چھوڑ دیا، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے، اور وقصر مشید، بہت سے بلند
بہت سے بلند جو محل ہیں وہ ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں، حق اور سچ کو سنتے ہوں۔ پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ان کا اندھا پن ہے جو ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، ان کو حق نظر نہیں آتا، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میں نے اسی لیے پکڑ لیا کہ لوٹ کر ان کو میری ہی طرف آنا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، اور وہی دوزخ والے ہیں۔ نبی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مسلسل وہ مگن تھے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، مزید محکم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ بانجھ دن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بانجھ جس طرح سے بانجھ عورت ہوتی ہے، اس سے اولاد نہیں ہوتی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بانجھ کہا کہ جس میں کوئی کھیتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بانجھ دن ہوگا، یعنی نہ اچھی ہوا، نہ اچھا موسم، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بلکہ وہ بالکل بانجھ دن ہوگا۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ بردبار سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے کے سارے عمل کے باوجود تمہیں چھوڑ رکھا ہے، یہ اس کی بردباری ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ روشنی لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہ سب یقیناً باطل ہیں جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اگر وہ حق اور سچ ہوتے تو ان کی ضرور مدد کرتے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بڑا مرتبے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باریکی سے چیزوں کا نظارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔
پوری طرح سے ہر چیز کو خبر رکھ رہا ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو بھی کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ ہے، اس کو آپ کی اور میرے عمل کی کوئی فکر نہیں، وہ ہر چیز سے بے پرواہ بادشاہ ہے، تمام تعریفوں والا ہے، اور وہی ہے جس کی تعریف جس کی تعریف بیان کی جائے وہی تعریف کے قابل ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے کشتی سمندر میں چلتی ہے، ادروائز ہم میں طاقت نہیں کہ ہم کشتی کو ایک قدم بھی ہلا سکیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اللہ کے حکم سے ہی آسمان اوپر تھمے ہوئے ہے، مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان شاید کوئی خالی سی خلا ہے، خالی سی کوئی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آسمان کا پورا وجود ہے۔ اب سوچیے کہ آسمان اتنا بڑا ہے، اور وہ اس کا وزن کتنا ہوگا، اور وہ بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی انسان ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ پورا کرنے والا ہے، بجا لانے والا ہے، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز نہ جھگڑیں۔ اے نبی، یہ اہل کتاب آپ سے نہ جھگڑیں کہ تم کون سا عبادت کا طریقہ لے آئے ہو، ہم نے ان کو بھی عبادت کے طریقے سکھائے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت ان کو دیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ غلط راستے پر نہیں ہیں۔ آپ اہل کتاب سے نہ گھبرائیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب انہیں ہماری بعضی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں، جن لوگوں نے کفر کیا، صاف انکار کو پہچان لیں گے۔ جب آپ ان کو آیتیں پڑھ کر سنائیں گے تو ان کے چہروں پر ایک بے چینی، اور ان کے چہروں پر ایک تکلیف اور لاچاری اور جیسے اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں اللہ ان سب کو داخل کرے گا۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکھی کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی ہرگز نہیں پیدا کریں گے، اور اگر چاہے وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور، اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے سب سے غلیظ، اگر ہم مکھی کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس مکھی کو ہی پیدا کر کے دکھاؤ، وہ اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ اگر کچھ چرا کر لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہمیں اپنی قدر و قیمت کرنے سے فرصت ہی نہیں، کروانے سے فرصت نہیں کہ ہم اللہ کی قدر کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کا رستہ ہے، کامیابی کا راز ہے جو میرے رب نے ہم سب کو بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ حق ہے تمہاری زندگی پر تمہارے رب کا۔ ہم نے اپنی زندگی پر سب کو اختیار دے دیا، سب کو پورا پورا حق دے دیا، اپنی سانس پر، اپنے کھانے پر، پینے پر، سونے پر، جاگنے پر۔
اپنے رب کو ہی اختیار نہ دیا جو ہماری زندگی کا مالک ہے؟ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے۔ سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا ہی مددگار ہے، جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور تمہیں ہدایت دکھاتا ہے اور تمہاری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔